बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम जो स्टोरीज हैं उसमें टॉप में है कि वज़ीर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का दौरा है कतर। वहाँ क्या हम हासिल करने जा रहे थे और कहाँ तक कामयाबी हुई है, लेकिन ये वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं कि कतर के तमाम हुक्मरान जो हैं वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई है और जो उनके साथ हाई पावर डेलीगेशन था और मुख्तलिफ कारपोरेशनों के सरबराहों से भी मुलाकात हुई है। उसमें ख़ास तौर पर LPG पर जो है वो काम हो रहा है कि पाकिस्तान को पहले से कम कीमत पर मिलेगी। दूसरा, $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में फौरी तौर पर आ रही है, लेकिन उसमें जो गैर जानबदार हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ज़रूरी असासे हैं, मसलन एयरपोर्ट्स हैं, इस किस्म की उनकी इंतज़ामी मामलात हैं, उनकी तरफ ज़रा गौर करना चाहिए। ये है कि जब वापस आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखेंगे कि वो कितना कामयाब हुए हैं। इससे पहले तो आपने देखा कि साबका हुकूमत के दौर में कहीं से भी हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली थी। दूसरा, सबसे जो अहम इस वक्त पाकिस्तानी सारी कौम एक ऐसी अज़ाब से गुज़र रही है, वो ये है कि सैलाब सिर्फ कहने से नहीं, इस वक्त पूरा सिंध तकरीबन उनका कच्चे का इलाका और बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स नवाबशाह तक वो पानी में बह गए। उनके हज़ारों देहात, सैकड़ों हज़ारों मवेशी मर चुके हैं, अरबों रुपए की फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। रबी के लिए आइंदा जो फसलें काश्त करनी थी वो भी इस वक्त सवालिया निशान है और सारी जो पुरानी खरीफ है वो भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। चावल की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है और गन्ने की फसल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इंसानी जानों का जो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 300 उनके पास डाटा इकट्ठा हो चुका है जो लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बलूचिस्तान में भी इससे वर्स्ट पोजीशन है। 25 डैम आप कह सकते हैं कि बिल्कुल पानी में बह रहे हैं। वो बाद में बात करेंगे कि उसमें कितनी करप्शन हुई, कि क्या उस कैसे डैम थे जो ये इस किस्म के सूरत हाल से यानी उन लोगों को नहीं बचा सके, जो कुदरती गुजर गए हैं उनको भी बंद करके कब्जे कर लिए गए। और खैरपुर से जो सिंध तक एक बहुत बड़ी ड्रेन है वो भी इस कब्जे में थी। दूसरा, कोई सुलेमान के इलाके में जो बारिशें मुसलसल जारी हैं और आप देख सकते हैं कि तौसा के भी सैकड़ों देहात जो हैं वो भी इस वक्त ज़ेर आब हैं और KPK में भी सूरत हाल काफ़ी हद तक इस वक्त मखदूश है। पूरी पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे और मिलजुल के आज वज़ीर आला सिंध ने एक अकाउंट खोला है और हम उम्मीद करते हैं इमरान खान साहब से भी कि वो उन्होंने बात तो की है, लेकिन अगर वो आइंदा जलसा करें तो जलसे से पहले ऐलान करें कि सैलाब ज़दगान के लिए अमदाद के वहाँ कैंप लगने चाहिए ताकि वो एक कौमी लीडर के रूप पर सामने आ सकें। और इमरान खान ने आज हरीपुर में एक जो जलसा किया है उसमें उन्होंने बताया है कि अब मैं लास्ट कॉल दे दूंगा। वो दे सकते हैं क्योंकि इस्लामाबाद की जो मुतलका पुलिस है उसकी जो रफरी है वो पंजाब भी PTI के पास है, KPK है, गिलगित बिल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है। तो अगर ऐसा मौका आता है तो फिर हालात किसी के संभालने से संभलेंगे नहीं। दूसरे, अदालतों में केसेस इस वक्त जो हो रहे हैं वो आपके सामने हैं कि पाकिस्तान मुकदमस्तान बनता जा रहा है। हर केस अदालतों में जा रहा है। इसके बाद सियासतदान जो हैं वो अपने मसले हल करने में कतई नाकाम हो चुके हैं। एक दूसरे को नाअहल साबित करने के लिए और अपने आप को अहल साबित करने के लिए कहीं को पिस्तौल बरामद किए जा रहे हैं, कहीं मुल्क दुश्मन के तौर पर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कभी इंसदाद दहशतगर्दी। अगर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो इंसदाद दहशतगर्दी के केस में प्रोसीड होता है तो फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये मसला उठाया और इसकी गूंज यूनाइटेड नेशन तक चली गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे वो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस्लामाबाद से हैं और ब्रिगेडियर लियाकतूर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और शाहिद इकबाल भट्टी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हम शार्ट ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान और आगाज़ करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कहते हैं कि भाई जाने कब होंगे काम इस दुनिया के गम। इस वक्त पूरा सिंध जो है, अब इल्ज़ाम तराशी से आगे निकलते हैं, सिंध में इस वक्त इंसानी जानों का बहुत बड़ा ज़िया हो चुका है, मवेशी मर चुके हैं और फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। उतनी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, क्योंकि आज वो वहाँ के वज़ीर आला ने एक अकाउंट खोला है, लोगों को अपील की है। वहाँ एक कुछ और भी तंजीमें काम कर रही हैं जिनमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है और एक और भी कुछ तंजीमें जो सोशल वर्कर करती हैं और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर उनका आप नाम नहीं ले सकते। लोग लगे हुए हैं इस तरह
جتنی کوئی توفیق ہے، لیکن یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے، جس طرح بالا کوٹ میں ہوا تھا، اور بلوچستان میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ جو ہیں ان میں اس وقت بھی بارشیں ہو رہی ہیں، اور وہ پتہ نہیں وہ بیچارے لوگ کس حالت میں ہیں، وہاں سانپ ہیں، وہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے، دوائیاں ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور دفنانے کے لیے کچھ نہیں. آج ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا جو ابھی پیدا ہی ہوا ہے، اس طرح کوئی سلیمان کا واقعہ ہے. تو عبداللہ صاحب بتائیے اس انسانی سانے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے گا اور کیا ہو رہا ہے، یہ بتائیے. الرحمن الرحیم. نہایت ہی افسوس ہے، ظاہر ہے ایک قومی سانحہ ہے، اگر اس کو کوئی سمجھے تو تقریباً ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. کتنے پرسنٹیج ہے وہ آپ نے بڑی ہیوی ریشو ہے، اور اس لحاظ سے اور ریشو بڑھ جاتی ہے جب بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ ہے، اور سندھ کی آبادی جو ہے اس لحاظ سے تو بہت آگے چیز چلی جاتی ہے. اور تقریباً 55 لاکھ لوگوں کے گھر، یہ کوئی ڈی ایچ اے میں بنے ہوئے، کوئی بحریہ ٹاؤن میں، کوئی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں نہیں بنے ہوئے، غریب لوگوں کے گھر ہیں، کچی دیواریں تھیں، پہلے کوئی پرسانہ حال نہیں تھا، اس کے بعد جو یہ ایک اتنا بڑا عظیم سانحہ رونما ہوتا ہے اور پھر ہوا چلا جاتا ہے، کیونکہ جون سے جو بارشیں شروع ہیں وہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور ایک نیا سپیل جو ہے وہ داخل ہونے کو ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے جو ماضی کی حکومتیں تھیں اور جو موجودہ حکومت تھی ان سب کی کلی کھول کے رہ گئی ہے، اور نظر آ گیا کہ عبداللہ صاحب یہ جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پریونشن ہوتی ہے، یہ کس مرض کی دعا ہوتی ہے ان کے پاس؟ اور بعد ٹینٹ بھی نہیں نکلتے ان کے پاس، کھ بھی نہیں ہوتا سوائے میں فوج. یہی گزارش کر رہا ہوں کہ آج اگر وہاں مراد علی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 86,000 ٹینٹ تھے اور 10 لاکھ ٹینٹوں کی ضرورت ہے، تو یہ تو صرف ایک صوبہ آپ اس کی بات کریں. بلوچستان میں ایسے کئی علاقے ہیں جہاں تک عوام کی رسائی ہی ممکن نہیں ہے، عام آدمی پہنچ نہیں سکتا. آپ سامان تو دے دیتے ہیں، لیکن سامان لے جا کے لوگوں تک پہنچانا کشتیوں کے ذریعے، اور کہیں کشتیوں کے علاوہ جو کیچڑ بن گیا ہے اس تک پہنچانا، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا، اور سب سے بڑھ کر جو میں آپ کو ایک آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ کچھ لوگ جب ریہیبلیٹیشن کی بات آ رہی ہے، اب ریہیبلیٹیشن تو تب آئے گی نا جب تک کہ پہلے آپ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے پہلے آپ اس کو ڈیل نہیں کریں گے. آپ کو یاد ہے ابھی آپ نے جو ایک بڑا واقعہ تھا ایک پاکستان کی تاریخ میں سیلاب تھا، وہ تھا آپ کا سانحہ ہے مظفر آباد، جس کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ جو تھا وہ پاکستان کو لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا اس نے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی وہ ابھی بھی وہاں سکول کالج اس طریقے سے نہیں بن سکے، لوگوں کے گھر نہیں بن سکے، یعنی کہ ایک کا گھر ہی نہ بنے. آج تھے کل صبح بے گھر ہو گئے، اور گھر ہی نہ بنے تو خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے، چاہے وہ پروونشل حکومتیں ہوں یا ان کے تابع ادارے ہوں، وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو یا وہ وفاق کی حکومت ہو. یہ بتائیے کہ یہ ان کا جو کارکردگی ہے وہ کہاں ہے. دوسری بات افواج پاکستان کی کر لیتے ہیں. افواج پاکستان اپنے مٹھی بھر وسائل کے ذریعے جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے، اور دوسری طرف نہایت ہی غلیظ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ جی فوج کون سا احسان کرتی ہے، فوج تو پیسے دے کے، اس کو تو وفاق پیسے دیتا ہے اور وہ اپنے آپریشن کے پیسے لیتی ہے. میں آپ کو بڑا واضح بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میں نے ہائیسٹ اتھارٹی سے پوچھا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. فوج اپنا بجٹ جو ہے اس میں سے یہ کٹوتی کر کے جو ہے یہ فلڈ ریلیف یا اس طرح کے ریلیف کے آپریشن جو ہے ان کے اندر مدد اور معاونت جو ہے وہ فراہم کرتی ہے. وہ تو بدبخت پتہ نہیں بدبخت کون ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی. دیکھیں وہ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے لنکیجز انڈیا سے اور دیگر ممالک سے، ظاہر ہے کچھ بیچارے یہاں کے لوگ بھی جو ہے وہ استعمال ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن وہ بے دہانی میں استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ملک تو عبداللہ صاحب مجھے آپ کی گفتگو کے درمیان سے ایک نقطہ ملا ہے. جب آپ نے دیکھا ڈیزاسٹر ہوا تھا بالا کوٹ یا مظفر آباد میں تو سینکڑوں ہزاروں بچیاں غائب ہو گئی تھیں. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایکسیس نہیں ہے ایسے علاقوں میں جہاں کوئی ریسکیو جا سکے، تو وہاں ظاہر ہے جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ایسی ہی موقعوں کے اوپر وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو انسانی جانیں جہاں تک غیر محفوظ ہے وہاں عزتیں بھی غیر محفوظ کہہ سکتے ہیں، فصلیں تو غیر محفوظ تو
ختم ہو چکی ہیں. بہت جی ظلم ہے. جب آپ کو یاد ہے پاکستان بننے سے قبل جب کوئٹہ میں زلزلہ آیا تو لوگوں نے ملبے میں سے جن لوگوں کی عورتوں کے ہاتھ باہر نکلے تھے سونے کی چوڑیوں کے ساتھ ہاں وہ ہاتھ کاٹ لیے تھے. لاہور. یہ حقائق ہیں, یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری. اچھا عبداللہ صاحب, چونکہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اور بھی زیادہ ہیں, کیونکہ آپ سے بڑی کمپریہنسو سے بات کرنے کی 1 بائی 1 چلتے رہتے ہیں. بتا دوں, ہاں بچیوں کے حساب سے ضرور بتانا چاہوں گا. جب یہ بالاکوٹ کا واقعہ ہوا, ظاہر ہے یہ بڑا جو سانحہ ہوا, مظفر آباد کا زلزلہ آیا تو ایک بہت عظیم یہ کیٹاسٹروفی تھی, نیچرل کیٹاسٹروفی تھی. میرے والد جلال حمید گل اس ٹائم پر حیات تھے. انہوں نے بچیوں کے حساب سے ایک یتیم خانہ خود بنایا جس میں آج بھی 400 بچیاں جو ہیں ہم نے اپنی آبائی 12.5 ایکڑ زمین دے کے اس کے اوپر تعمیرات کرائی. یہ میں اس لیے نہیں بتا جزاک اللہ جزاک اللہ. کوئی میں اس کے نہیں, جنرل حمید گل آپ کے والد ہیں, یہ غلط بات ہے. جنرل حمید گل ہمارے ہیرو ہیں, یہ جو سچائی ہے. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ان کی تقلید کرنی چاہیے اور اس طرح سے ان معصوم بچیوں کا جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. میں نے اسی لیے چوڑیوں والا ذکر کیا آپ کو. آپ نے بالکل درست فرمایا, آپ نے بالکل صحیح بات کی. ان لوگوں کی حفاظت کرنا میرے خیال میں ہر پاکستانی کا فرض ہے. ان کے اوپر نگاہ رکھیں اور ان کے لیے ایسے ادارے قائم کریں تاکہ ان کی مستقبل جو ہے وہ سنور جائے. میں عبداللہ صاحب ساتھ رہیے کہ کوئی اور 2-4 اور سوال آپ سے کرنے ہیں. شاید اقبال بھٹی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں انسانی علمی ہیں, صرف یہ بات کرنے سے نہیں ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو تو آگ لگی ہوئی ہے. کل کا تھوڑا سا شروع ہوا, ہم تو کافی دنوں سے مسلسل پروگرام کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. حکم نے گرانا, گرنے نہ دینا اور پھر سازش پھر روزانہ مقدمستان ملک بنا ہوا ہے. یہ بتائیے کہ اس وقت اس المیہ سے کیسے نپٹا جائے؟ کچھ کام حکومتیں کر رہی ہیں, کیا کرنا چاہیے, زیادہ کرنا چاہیے یا کچھ ہو بھی رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. ایک تو میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں, اب عبداللہ صاحب نے جو اپنا انپٹ دیا اور جو ان کا انالیسس تھا وہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور وہ جس ہستی کے سپوت ہیں تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا بالاکوٹ اور آزاد کشمیر کے ایریاز میں اس وقت جو پرابلم آئی اس کو آج بھی وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. جو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ, شاہد صاحب اقبال صاحب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. زلزلے کے وقت ہم ایک قوم لگ رہے تھے, اور یہ زلزلے سے کم یہ آفت نہیں ہے. یہ آفت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اس میں شامل ہو چکا ہوا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ابھی بھی آپ ان کے دیکھیں یہ پورا چارٹر جہاز بھر کے ایک سمجھوتا ایکسپریس شہباز شریف صاحب قطر لے گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں کتنے کاسٹ آئے گی اس چارٹر جہاز پہ؟ وہ خود کیوں نہیں گئے 2-3 بندوں کے ساتھ, اگر جانا ضروری تھا 1 ارب کی پیمنٹ لینے کے لیے اور 3 ارب کے وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے, یا وہاں پہ بھی اگر بات فوج کی ہونی ہے, فوج نے ہی فیفا کی سیکیورٹی کو دیکھنا ہے, تو وہاں پہ پھر ہمارے سول گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں تھا. یہ والا یہ میرا کوشچن ہے. یہ میں نون لیگ کی بات کروں, سمجھوتا ایکسپریس کی, اگر میں سونامی ایکسپریس کی بات کروں جو خان صاحب کہتے تھے کہ سونامی, اور اللہ کا کرم ہوا کہ انہوں نے اس لفظ کو ترک کیا, لیکن اس وقت پاکستان میں فلڈ کی صورت میں سونامی ہے, موجود ہے. کیا عمران خان صاحب نے جو اس وقت کام کیا, بینگ اے لیڈر آف دا, وہ جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ہاں ایک ایسا لیڈر پیدا کیا تھا کہ جو صدقات اور عطیات مانگتا تھا, لوگ سے 100 روپے مانگتے تھے, لوگ اس کو 1000 روپے دیتے تھے. تو کیا یہ پوزیشن خان صاحب کی اب ہے؟ خان صاحب اپنے اگر جلسے سارے کے سارے ملتوی کر دیں, اور وہ صرف ٹویٹر پہ ہی کام کر سکتے ہیں, وہ صرف ویب پیج پہ ہی کام کر سکتے ہیں, اور وہ جلسوں پہ جتنا خرچہ ہونا ہے اور اپنے ایم این ایز اپنے گورنمنٹس کو انوالو کر لیں, تو میرا خیال ہے کہ جو سندھ میں اس وقت پرابلم آئی ہے, سندھ میں 500 ارب روپے کا نقصان ہے. اگر پورے سندھ کو 500 ارب روپے کی ایسٹیمیشن ہے کہ جو اب تک صرف سندھ میں نقصان ہو چکا ہے. بلوچستان میں 25 ڈیم تباہ ہو چکے ہیں. بھٹی صاحب 1400 ارب NFC ایوارڈ وہاں گیا ہوا, سندھ میں جا چکا ہے, اور بلوچستان میں 780 بلین ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ فنڈ تو وفاق سے لے لیں گے, 25 کیا وہ ان
کو دیں گے؟ آنسر از نو. 25 ڈیم جو ہیں وہ اس میں بہ گئے ہیں, کرپشن اتنی ہے کہ ڈیم ختم ہو گئے. بلاول بھٹو نے تو اسلامک گورنمنٹ کو اور یو این او کو ریکویسٹ کر دیا کہ آپ ہماری مدد کریں. پہلے تو پولیٹیکل پارٹیز یہ سمجھ لیں کہ جو فوج کے بارے میں وہ بد زبانی کرتی ہیں, چاہے پہلے نون لیگ کرتی رہی, چاہے پی ٹی آئی کر رہی ہے, تو اس موقع پہ چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے وہ ہمارے سرحدوں کی حفاظت ہو, چاہے فلڈ ہو, تو کون سے لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں. لسبیلا والا واقعہ چھوٹا واقعہ نہیں, اسی سیلاب کے واقعے کی وجہ سے ہم نے بہت بڑے جو ہے نا جامع شہادت نوچ فرمایا ہمارے ہائی کرنا کیا چاہیے, کیونکہ ٹائم. تو میں یہ سمت کروں گا کہ اس میں گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو, کیونکہ زیادہ گورنمنٹ عمران خان کے پاس ہے اور وہ 25 کلومیٹر کے پرائم منسٹر ہیں, دونوں کو سوچنا چاہیے اور اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ترک کر کے ملک کی عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. جی عبداللہ صاحب بتائیے, وزیراعظم کا دورہ جو قطر ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ, کتنی سکسیس ہو سکتی ہے؟ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ روز ویلٹ ہوٹل ہے, پنجاب پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں, ان کی سیکیورٹی یا ایڈمنسٹریشن کی جو اختیارات ہیں وہ بھی کہیں جانے والے ہیں, یا یہ پروپیگنڈا ہے؟ آپ ذرا زیادہ جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک روز ویلٹ ہوٹل کا بات ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ کافی لوگوں کی رالیں اس پہ ٹپک رہی ہیں, چاہے وہ موجودہ حکومت میں ہیں یا ماضی کے اندر بھی. آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت میں بھی روز ویلٹ کے متعلق بہت ساری بات ہوئی, پی ٹی ڈی سی کی بات ہوئی, اسی طریقے سے مختلف جو پاکستان کی پرائم پراپرٹیز تھیں وہ بھی دے دی گئیں. اور پرائم منسٹر کوئی یہ پہلا دورہ تو کسی پاکستانی وزیر اعظم کا ہے نہیں, اور ماضی میں بھی کئی حکومتوں کے جو ہے وہ نمائندگان اور وزرائے اعظم ہمارے خود خان صاحب کی حکومت میں وہ کئی دفعہ قطر گئے, ملے. قطر کے ساتھ ہمارے ایک قریبی تعلقات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس وجہ سے بھی قریبی ہوئے جب افغانستان کے اندر جب معاملات بہت ہی اپنے عروج پہ تھے تو قطر کے اندر ان کا دفتر تھا, اور ظاہر ہے پاکستان کے کیا افواج کے لوگ اور کیا ہمارے سول کے لوگ جو ہیں اور حکومت کے جو نمائندگان اور عہدیداران وہ وہاں دورہ کرتے رہے. اس دوران پاکستان اور قطر کے جو تعلقات تھے ان میں کافی قربت پیدا ہو گئی, اور یہ حقیقت ہے کہ جو شروع میں آپ نے کہا کہ جو قطر کا ایک دورہ ہے, اب ہمیں یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جو پہلے احتساب بیورو کے چیئرمین سیف الرحمان صاحب وہ اپنی ریڈکو کمپنی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں, اور ریڈکو کمپنی میں ان کا جو وزیر اعظم قطر تھے ماضی کے وہ ان کے باقاعدہ حصے دار ہیں, پارٹنر ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, یہاں برائی نہیں, برائی تو نہیں ہے. وجہ یہ کہ آپ بھی سیاست میں اس وقت ہیں, آپ ایک بہت بڑی پارٹی کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں, نوجوانوں کو کہنے کا مطلب پھر رشتہ داریاں چل پڑی ہیں. سیف الرحمان کا رشتہ کہاں ہوا ہے آپ کو پتا ہے, تو جب پھر لائک مائنڈیڈ لوگ آئیں گے یہ معاہدہ کیا کریں گے, پھر اسی طرح رشتہ داری بنا لیتے ہیں, کیا کریں؟ شاید صاحب اتنی بڑی فلیٹ لے کے بھی جانی چاہیے کہ آپ 10 کروڑ پیسے کے ایک وزٹ کر دیں. دیکھیں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ہے جس کو ایئر فورس 1 کہتے ہیں اور جو وزیر اعظم کے استعمال میں ہوتا ہے, یہی عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے جاتے رہے. یہ دیکھیں یہاں ہم یہ سچائی بات کرنی چاہیے, وہ جہاز جاتا ہے جو مرضی بیٹھ جائے, میں کیا کرنا ہے, کرایہ تھوڑے باقی ہمیں عزت کرنی چاہیے سب کی, ہمیں ان کا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستانی مفادات کو اگر کہیں کوئی کمپرومائز کرتا ہے وہ غلط ہے, اس کے لیے ہم اپنا آواز اٹھائیں گے. اور اگر پاکستان نہیں, وہ جو میں نے سوال کیا تھا کہ رشتہ داری پر تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کو خاص طور مڈل ایسٹ میں رشتہ داریاں بنانی چاہیے, یہ ہے تو سینسیٹیو پوائنٹ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جنید صاحب کے سسرے کی بات کر رہے ہیں. موجودہ جو حکومت کے اندر لوگ ہیں اور خاص طور پہ شریف خاندان کا یہ تعلق رہا ہے کہ وہ ذاتی مراسم کو ترجیح دیتے ہیں, ملکی مراسم کو کم. یہ سعودی عرب میں بھی ہوا, یہ قطر میں بھی ہوا, اور مجھے خدشہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ایسا سسٹم ختم ہو جائے, کیونکہ کہیں ایسے معاہدات نہ ہو جائیں جس سے پاکستان کے جو بنیادی مفادات ہیں, چاہے وہ LNG کے حوالے سے ہو, چاہے وہ فیول کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پاکستانی کی قومی ایئر لائن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ اسٹیل مل کے حوالے سے ہو, وہ بلوچستان کے اندر کچھ ریفائنری کے حوالے سے معاملات ہوں, یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کو ہمیں مد نظر بات تو کرنی پڑتی ہے کہ جب UAE کے ایمبیسڈر جا کے
باجاتی عمرہ میں جا کے ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، لیکن اس طرح ملک چل رہے ہیں اور آپ کے سامنے چل رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ عام آدمی تو بالکل سوچ رہا ہے کہ اگر وہ یہاں ریولیوشن بھی آ جائے، کوئی غریب آدمی وزیر بن بھی جائے تو اتنے تعلقات تو وہ قائم نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں، جہاں تک تعلق ہوتا ہے میں آپ کو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہونا چاہیے، مین ٹو مین تو نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اقبال صاحب، میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، امبیسڈر جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک کے اندر تمام لوگوں سے ملیں جو کہیں نہ کہیں کسی حساب میں موجود ہوں. میں روزانہ میرے سے ملتے ہیں. ابھی 4 دن پہلے چائنیز سفیر نے مجھے کھانے پہ بلایا 1 to 1، 4 گھنٹے میرے ساتھ ملاقات تھی 1 to 1. تو وہ کس لیے تھی بھائی؟ وہ اسیسمنٹ لیتے ہیں، ملتے ہیں. عبداللہ صاحب گھڑی بڑی تیز چل رہی ہے، گھڑی بڑی تیز چلتی ہے. نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا کسی صورت بھی. ٹھیک ہو گیا. اور قوم بہرا دے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا جی. شاید اسی پوائنٹ پر آپ ادھر بڑھائیں گے. اب جو آپ دیکھا کہ اس وقت میاں صاحب ایگزائل پر گئے تھے، سعودی عرب گئے تھے. اب بھی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل فیملیز ہیں یہ پوری دنیا میں ان کے ذاتی تعلقات ہیں اور یہاں کوئی ریولیوشن، یہ جو پارلیمنٹ جمہوریت جس کو کہتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں سے میں نے سنا کہ یہ جو خوش فہمی عوام کو پڑ گئی ہے کہ ہم ووٹ دیتے ہیں تو یہ ایم این اے ہوتا ہے، اور ایم این اے کو خوش فہمی ہے کہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں. یہ دونوں خوش فہمیاں غلط ہیں. جہاں اقتدار کے لیے یہ قصہ ہے ہی نہیں. کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بہت شکریہ. میں عبداللہ صاحب نے بڑی زبردست انالیسس پیش کیا. میں یہ بتا دوں کہ 2020 میں ریڈ کو کا میں نے خود وزٹ کیا. میں قطر میں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. اس وقت ہم پروگرام کرتے تھے ٹیلی ویژن پہ. تو میں جب ان کی اسٹیٹ دیکھ کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑی صاحب آپ نون لیگ ٹلٹ رکھتے ہیں، لیکن میں ٹلٹ نہیں رکھتا. میں اتنا ہی کریٹیسائز کرتا ہوں. میں بات کھری کرتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ سیف صاحب کی جو جاگیر دیکھی ہے تو مجھے وہ ایک طرح سے نائب وزیر اعظم ہی دکھائی دیے وہاں پہ. تو یہ ہمیں کوشچن کرنا پڑے گا کہ یہ جو دورہ ہے کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور ملک کی سولیڈیرٹی کے لیے، آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے اور پاکستان کی گروتھ کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، یا یہ کل پرسوں مریم صاحبہ نے ملاقات کر لی، کل پرویز الہی صاحب نے وہ مبارک ٹاور دوبارہ سے ری لانچنگ کرنے کی، یا یہ فوٹو شوٹس چل رہی ہیں، یا یہ واقعی پاکستان کی ہیلپ ہو رہی ہے؟ مجھے دورے پہ اعتراض نہیں ہے اقبال شاہ صاحب، مجھے اتنے بندے ساتھ لے جانے پہ اعتراض ہے کہ آپ ڈیلیگیشن چھوٹا رکھیں، وہ اس دورے کو پروڈکٹیو کریں، لوگوں کو روٹی کھلانے کے لیے اور شاہی محل دکھانے کے لیے نہ لے کے جائیں. جو نیشنل اسمبلی ہے وہ 55 بندے لے کے گئے، کیا کریں گے آپ؟ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک بندے پہ اگر ایک بندے پہ 50 لاکھ خرچ آئے تو ہمیں تو 5-5 ہزار بچانا چاہیے. یہاں تو بلوں کے لیے لوگ گھروں سے باہر نکل کے گھراؤ کی تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے پرائم منسٹر وہاں جا کے اناؤنس کر رہے ہیں، قطر میں اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو ٹیکس وہ لے رہے ہیں. کیا وہ پاکستان میں پہلے اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتی تھی؟ آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں چاہے نون لیگ ہو، اس میں اتنی سچائی اس لیے نہیں ہے، 100% نہیں. وہ فیول چارجز جو ہے انہوں نے آج دیکھیں ایک میڈیا وار ہے اقبال شاہ صاحب. یہ کام کم ہے، پروڈکٹیو جو عبداللہ صاحب کہہ رہے تھے پروڈکٹیو کام کم ہے، ملک کے لیے کام کم ہے. فوٹو شوٹ چاہے پی ٹی آئی کر رہی تھی چاہے اب نون لیگ کر رہی ہے، دورے شروع نہیں ہوتے کہ فوٹو شوٹس اور ان کے ساری چیزیں. سوال آپ لے لیں، میں پھر جاؤں گا عبداللہ صاحب کی طرف کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی تو ہو ہی رہی ہے، اور فیول چارجز جو ہے آپ کے سامنے ہے. وہ جو کم کیا وہ لوگوں نے جا کے گئے ہیں باپڈا کے دفتروں میں تو انہوں نے کہا یہ جون کا تھا اور کسی کو قسط کر دیا، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں. کئی دفعہ فیصلہ آباد میں آپ دیکھیں لوگ باہر نکلے ہوئے. اسی دوران عمران خان نے کہا ہے کہ اب میں لاسٹ کال دینے جا رہا ہوں. اس کو ملا کے بتائیے کہ وٹ ہیپن ٹمارو. دیکھیں یہ پاکستان 27 رمضان کو بنا اور اس کی حفاظت، میرا اپنا ایمان، میرا دل، آپ کا دل، ہم سب کا دل یہی سمجھتا ہے کہ اس کی حفاظت ہمارے اپنے علاوہ، ہمارے افواج پاکستان کے علاوہ پاکستان کی عوام بھی کرے گی، اور اس میں اللہ کا کرم بھی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں خان صاحب بھی. خان صاحب دنیا کے چند ان لوگوں میں سے ایک فیم اور آئیکن بن چکے ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ صدقات اور خیرات جمع کرنے کے ماہر بن چکے ہوئے ہیں. تو ان کو پاکستان کو دیکھ کے سٹیپس لینے چاہیے. یہ بات بار بار ابھی پہلی دفعہ روزانہ تو عدالتوں میں وہ دہشت گرد، جی میں وہ تو جمعہ بازار اور اتوار بازار، میں نے تو آج دہشت گرد کیسے اقبال شاہ صاحب میں نے تو پروگرام میں آج کہہ دیا ہے کہ یہ جو جمعہ بازار نہیں، یہ لوٹ سیل ہوتی ہے. کبھی لگتا ہے نا سال کے اینڈ پہ سیل، یا 75 سال کے بعد
مجھے لگتا ہے کہ 1 get 1 free کے مقدمات جو ہے نا پی ڈی آئی پہ چل رہے ہیں، اور پہلی گورنمنٹ نے بھی غلط کیا تھا، نون لیگ پہ مقدمات بنائے تھے وہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بتائیے، یہی سوال آپ کے پاس رہے گا کہ اس سوال کو چھوڑتے ہیں کہ عمران خان نے جلسہ کیا، اس نے کہا جی میں لاسٹ کال دینے والا ہوں۔ اس وقت لیڈر لیس جو ہے وہ تحریکی چلنے کی امکانات روشن ہو چکے ہیں کہ بجلی کے ریٹس ہیں، کھاد ذمہ داروں کو جو ہے 7,000 پر یہ پیٹتے رہتے تھے، 14,000 روپئے ہو گئی ہے، اور فیول ہے، ڈیزل ہے، کوئی کمی نہیں ہو رہی، اور بجلی کی وجہ سے انڈسٹری تو بند ہے، آپ کا بے روزگاری ہے، یہ تو فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ تو آپ کیسے میں اس دوران جو مقدموں کا جو جمعہ بازار لگا ہوا ہے، جیسے شاہد اقبال بھٹی صاحب نے کہا ہے، بلکہ پاکستان مقدمستان بن گیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے موجودہ سیاست کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ اب ریاست اور سیاست کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں گے کہ کوئی مائنس عمران خان فارمولا بن جائے، اور میں یہ اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ ابھی 5 دن پہلے مجھے کچھ پی ٹی آئی کے جو فارمر فیڈرل منسٹرز تھے انہوں نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا، میں ان کے نام نہیں لوں گا، اور ان کی رائے پارٹی کے اندر ہونے والے معاملات پہ کیا تھی بہتر ہے کہ نہ ہی بتائی جائے۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پارٹی کے اندر 2 مختلف رائے پائی جا رہی ہے، اور ایک آدمی کی اگر کوئی ضد ہے یا کوئی انا ہے تو میرے خیال میں ان کو ملکی مفادات کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ موجودہ صورتحال کے اندر جہاں پاکستان کے اندر مختلف مسائل ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر بہت بڑی کامیابی تب حاصل کی تھی جب تحریک انصاف اور حکومت جو تھی وہ کٹھے بیٹھے تھے جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں اے ٹی ایس کے واقعے، اور پھر آپ نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن جب کشمیر کا معاملہ آیا، جب افغانستان کا معاملہ آیا، تو ہم نے ایسا کوئی اکھٹ دیکھنے میں نہیں نظر آیا، نہ اس وقت کی حکومت نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی، اور متعدد دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم جو تھے وہ ٹائم دے کے اس کے بعد وہاں نہیں ملے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے، اچھا، اس بات کو آپ زیادہ آپ سے سوال اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ زیادہ اس کا حصہ ہیں، پارٹ ہے باقاعدہ، کہ یہ ہم کام کو چھوڑ کے نہیں دیتے بھی، ایک آدمی کو مائنس کرنا ہے اور کر کے چھوڑنا ہے، زد بنانی ہے، کوئی ٹی ایل پی کو کھڑا کرنا ہے، کسی وقت فضل الرحمان کو کھڑا کرنا ہے، کبھی کسی سندھ میں ایم کیو کو کھڑا کرنا ہے، اور اب یہ ہے کہ یہ تماشا لگائے رکھنا ہے، کہیں رکنا بھی ہے یا اسی طرح چلتے رہنا ہے؟ یہ سسٹم اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور جو آپ نے سارے نام لیے اس کے اندر پی ٹی آئی کا بھی نام لیتے، پی ٹی آئی کو بھی کھڑا کیا گیا تھا۔ کیا کوئی غلط ہے تو آئے میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کے ساتھ پوری ثبوتوں کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا، کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اس بات کے اوپر۔ باقی میں اس بات پہ نہیں جاتا کیونکہ ہمارا ہاں طریقہ کار ہی ایسا بن گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر افہام و تفہیم کی سیاست کو جنم دیا جائے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ پاکستان افواج کا ایک ایسا ادارہ تھا جو درمیان میں ایک بفر زون کا کردار ادا کرتا تھا، آج اس کو ایک فریق بنا دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب فریق کے اوپر ایسی باتیں آ رہی ہیں جو کہ یقیناً قابل افسوس ہیں۔ میں صرف جو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اپنے معزز شرکاء سے، آج افواج پاکستان کو کشمیر کے بارڈر سے ہٹا دیں، پاکستان کے بارڈر سے ہٹا دیں، اور آپ دیکھیں کہ چلو عبداللہ صاحب، پتہ ہے کہ ہمیں بریک کی طرف کہا جا رہا ہے، آپ نے 2 لائن میں مجھے یہ بتانا ہے کہ امریکہ میں بھی سی آئی اے کو سرے عام جو امریکن جو ہیں باہر بولا بھرا کہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی توقیر جو ہے وہ کم نہیں ہوتی اگر عدلیہ صحیح فیصلے کر رہی ہو، اور یہ ہے کہ بے نظیر اور جنیجو صاحب کی حکومتیں بھی بحال ہوتی ہیں اور میاں نواز شریف صاحب کی بحال ہو جاتی تو پھر کنٹراورسی نہ ہوتی، پھر ذوالفقار بھٹو کا جوڈیشل مرڈر نہ ہوتا۔ وجہ یہ کہ ہم اس وقت وہ روتے رہتے ہیں کہ ہماری کنڈیم ہو گئی ہے، اگر ہم ایسے فیصلے پوری دنیا میں ایسے فیصلے ہمارے لیے مثال بنے تو ہمیں کون خطرہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کے اندر۔ پہلی بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد کتنے لوگ نکلے، محترمہ فاطمہ جناح کے لیے کتنے لوگ نکلے، اس کی کسی خام خیالی میں کوئی نہ رہے۔ ایک تو بات سمجھنے کی ضرورت ہے، زمانے کبھی چینج نہیں ہوتے، قومیں چینج ہوتی ہیں، یہ غور کرنے والی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سسٹم کو جو آپ نے جس کی نشاندہی کی وہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ جو آئی ایس آئی کے اندر پولیٹیکل سیل تھا
وہ بھٹو صاحب کے حکم نامے سے بنا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، نہ ماضی کی اور نہ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب مولانا ذرا آپ کی بڑی مہربانی آپ ہمارے ساتھ اچھا ہاں ایک لاسٹ بات جو اس پلیز کے اندر میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے تحریک انصاف کے بھائی بیٹھے ہیں، اور تحریک انصاف ایک اچھی پارٹی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں. نہیں تحریک انصاف کے نہیں بیٹھے یہ کسی ویسے اچھی بات ہے عبداللہ صاحب آپ نے کہہ دیا، لوگ مجھ پہ پہلے شک کرتے ہیں کہ یہ نون لیگ کی آپ آئی ایم اے سینئر پرسن، آئی ایم اے سینئر اینالسٹ اور ہوسٹ. گزارش یہ ہے کہ چاہے تحریک کوئی بات نہیں، ہم پاکستانی ہیں نا، ہم پاکستانی ہیں. ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے تحریک انصاف کے لوگ سن بھی رہے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ وہ ضرور پڑھ لیں خاکسار تحریک کو. خاکسار تحریک جیسی منظم تحریک پورے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں نہیں تھی. وہ ریلچے اٹھاتے تھے، پریڈ کرتے تھے، وردی پہنتے تھے اور انتہائی ڈسپلن لوگ تھے. لیکن عبداللہ کنکلوڈ کیجئے، مجھے بریک کے لیے ٹائم بہت کم ہے. ہاں اسٹیٹ کی طاقت سے ٹکرا گئے، وقت سے پہلے ان کی وہ تیاری تھی نہیں، پاش ہو گئے. یہ کبھی نہ کرنا غلطی، یہ نہ سوچنا کہ ریاست کمزور ہو گئی ہے. ریاست صرف ڈیلے فیصلے لے رہی تھی، اب ریاست نے فیصلہ بہت شکریہ بہت شکریہ عبداللہ صاحب. ریاست جو ہے وہ اس کا صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اب لبریز ہو چکا ہے. ظاہر ہے انہوں نے اپنی اسٹیٹ پہلے ہے، آدمی انڈسپینسیبل نہیں ہوتے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ہم بات سیلاب کی بھی کی اور خاص طور پاکستان میں اس وقت مسائل کی بھی کی. ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام سخت پریشان ہے. بلوچستان اور سندھ اور جنوبی پنجاب اور کے پی کے کچھ علاقے، کوئی سلیمان، ان میں اللہ کے آسرے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی پر ہم بات کر رہے تھے. پہلے عبداللہ امید گل صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا. مجھے پتا ہے بڑے بزی تھے، اور کٹ شاٹ یہ کرتے کہ ہم نے اس پر ڈسکشن کر رہے تھے. تو ظاہر ہے پھر آپ کا جو انٹرول کے بعد آنا تھا. اس میں 3 سوال ہیں، تینوں کے آپ نے جواب دینے. ایک تو ہے کہ سیلاب جو ہے اس وقت لاکھوں نے کروڑوں لوگ اس وقت گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں، اربوں روپے کی فصلات تباہ ہو چکی ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ بالکل کھلے آسمان تلے وہاں کوئی چیز پہنچ بھی نہیں رہی. عورتوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی مر رہے ہیں، کوئی جی رہے ہیں، اور مویشی مر رہے ہیں. یہ خدائی آفت پر جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہاں مر گئی ہیں. یہ ان کا ٹینٹ ہی نہیں ہے. سندھ کے وزیر نے کہا ہمارے پاس ٹینٹ ہی نہیں ہے، صرف 86,000 ٹینٹ ہے. بتائیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وزیر کا جو دورہ قطر ہے اس پر بھی آپ نے بات کرنی ہے کیونکہ ٹائم کم ہے. اور میاں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بجلی اس میں مسائل بہت زیادہ ہیں. اب آخری کال دے دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد صاحب آپ نے بالکل درست کہا کہ سیلاب کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، اور اس میں جو حکومت کی طرف سے امید ہوتی ہے لوگوں کو وہ پوری نہیں ہوئی، کیونکہ انتظامی صلاحیتوں کا فقدان نظر آتا ہے. کراچی بھی ڈوب رہا ہے تو اس میں بھی جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور قاضی صاحب نہیں کام کر رہا ہے. وہ کتنا کام کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک دو اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں جن کا ہم نام نہیں لیتے. جی ہاں. اور جبکہ معلوم ہے کہ ہماری بہت ساری آبادیاں جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں جس کو پنجابی میں سیلابے کا علاقہ کہتے ہیں. ہاں وہ سیلابے کے ایریے کے اندر جا کر لوگوں نے جس وقت سیٹلمنٹ شروع کی تو اس وقت وہاں کی جو حکومت تھی اس وقت وہ نہیں بولے. آہستہ آہستہ وہاں سیٹلمنٹ ہوتی تھی. صرف 1 منٹ ہولڈ کرنا کیونکہ 1 سیکنڈ ہولڈ کرنا. قائد صاحب بات کر رہے ہیں. قائد صاحب یہی اپیل کر رہے ہیں پوری قوم کو. جی ہوگی یہ بات، آگے چلیں. یہ بکیٹ صاحب. تو میں کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے جو ٹیکنیکل آفیسر ہیں، جو انجینئرز ہیں، محکمہ نہر کے لوگ ہیں جو دریاؤں کو سنبھالتے ہیں، دریاؤں کے کام، دریاؤں کی مینجمنٹ جو ہے ان کا کام ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ یہ اس کا 20-25 سال کے بعد ایک رزلٹ آتا ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے. اور جب ہم یہ جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے تھا کہ کچے کے علاقے اور سیلابے کے علاقوں کے اندر اتنی آبادیاں نہ بنتی. اس وقت کوئی نہیں جانتے ہیں. تو خیر پور سے لے کے سمندر تک تمام جو قدرتی گزر گئے تھے وہاں تو ہاؤسنگ سکیمیں بن گئی ہیں، وہاں لوگوں نے مکان بنا لیے. جی ہاں. تو کسی نے ان کو اس وقت روکا نہیں. اب ان غریب لوگوں کا قصور ہے کہ ان پہ آفت ٹوٹتی ہے، اور اب کی جائے
بہت سارے لوگ یہ کہا کہ آپ ہیں جی آپ وہاں رہ کیوں رہے تھے؟ حکومت اس وقت سو رہی تھی. اتنے بڑے پرابلم نہیں ہے ہمارے. اگر ہم کالا ڈیم بنا لیتے تو آج یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی. ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں، ہم نے بلوچستان میں آپ انچارج رہے ہیں فوج میں، تو 25 ڈیم بنے ہیں، وہ تو پہلے ہلے ہی اڑ گئے ہیں، ان میں کون سا مٹیریل لگا ہوا تھا؟ دیکھیے یہی تو وجہ ہے جب لوگ دنیا کہتی ہے کہ چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ بڑے ڈیموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو دریائے سندھ کا بکھرا ہوا پانی کنٹرول میں رہتا اچھا. اور وہ اس قدر خرابی نہ ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ دریاؤں کے جو چینلز ہیں پوری دنیا نے ان کو کنفائن کیا ہے اور چینل کو ایک لائن میں ڈال کر وہاں پہ ہم نہریں کھود سکتے ہیں. پاکستانیوں نے BRB نہر کھودی تھی نا، تو پاکستانی باقی دریاؤں کو کیوں نہیں ڈیپ کر سکتے اور ان کے چینل سیدھے کر سکتے؟ جب وہاں فلڈ آتا ہے بھارت والے پانی چھوڑتے ہیں اور پاکستان پہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمیں چلے اب جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، لکیر پیٹنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. آئندہ کے لیے ہمیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے. اچھا بتائیے کہ جو وزیراعظم کا دورہ ہے قطر، اس میں ایک چیز سامنے آئی ہے تو خوشگوار بات کہ ہمارے حکمرانوں کے جب حکومت آتی ہے تو ذاتی تعلقات اس حد تک آگے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر ویلکم بھی کیا جاتا ہے، معاہدے بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاہدے ہونے جا رہے ہیں اس میں کچھ لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نیشنل ایسٹس ہیں ان میں ان کو انٹر کر دیا جائے گا؟ جی ہاں، تو یہ جب بات کھل کے سامنے آئے گی اسی وقت پتہ لگے گا. میں گوئیاں تو ہماری بہت مشہور عادت ہے اور بہت ساری ہماری عادتیں ایسی ہیں کہ اس سے اپنا نقصان ہی کر لیتے ہیں. ہاں صحیح. بجائے اس سے فائدہ اٹھانے کے. تو بیرونی ممالک کی ایک حقیقت ہے اور یہ قطر، بحرین، دبئی، ابوظہبی، سعودی عربیہ، یہ جو ملک ہیں، عمان، یہ ملک ہیں، ان کے پاس تیل کی دولت ہے اور ان کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے. برگیڈ صاحب، جہاں آپ اس وقت موجود ہیں وہاں بجلی کے جو بل آئے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ بھی ہم پروگراموں میں کہتے رہتے تھے ڈیزل بہت مہنگا ہے، پٹرول بہت مہنگا ہے، تو اب تو اور مہنگا ہو گیا، فرٹیلائزر بہت مہنگا ہے. ان حالات میں جو عوام کی بری حالت اور فلیش پوائنٹ تک پہنچ گئی ہے، اسی دوران عمران خان پر مقدموں کی بھی بھرمار ہے کہ وہ دہشت گردی کے مقدمے چل رہے ہیں، اور آج انہوں نے کہا کہ میں پھر لاسٹ کال دینے جا رہا ہوں. پھر کیا کہتے ہیں؟ یہ کال دیں تو پھر پاکستان میں اور زیادہ ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. تو یہ جو کالیں دینا ہے اور دھرنے اور مسئلہ تو حل کرنا ہے نا حکومت نے، صرف چلو کالوں کو تو نہ ہی ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. ہاں کالوں کا ڈر ہے تو پھر کالوں سے ڈر کے شاید یہ کچھ کریں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالوں کے ساتھ افراتفری اتنی پھیلے کہ حکومت ترقی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے. پھر جب یہ آئیں گے تو دوسرے کال دیں گے. میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست میں اب ٹھہراؤ آنا چاہیے، تدبر اور کمال ہے. آپ تو آپ خواہش ایسی کر رہے ہیں، آپ بلکہ ایسی خواہش کر رہے ہیں جو خواب ہے کہ اس وقت تو مقدمہ ستان بنا ہوا ہے. ہر کورٹ میں کہیں دہشت گردی چل رہی ہے، کہیں پستول برآمد کیا جا رہا ہے، کبھی مانتے لوگ کر رہے ہیں ہائی کورٹ پر دباؤ ہے، سپریم کورٹ پر دباؤ ہے اور دہشت گردی عدالت پر دباؤ ہے. سارا دن یہی سنتے رہتے ہیں. جی ہاں، اور 12 مہینے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ انتظامی جو ہماری مشینری ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو بار بار سو موٹر نوٹس لینے پڑتے ہیں، بار بار وارننگ دینی پڑتی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں 10 ستمبر کو جو کہہ رہے ہیں فواد چودھری کی یہ حکومت فیڈرل بدل جائے گی، یہ کیا ایسے ہی فیلر ہے؟ میں یہ پیشین گوئی تو نہیں کر سکتا، میں نجومی نہیں ہوں اور میرا خیال ہے فواد صاحب کی بھی شہرت نجومی کی نہیں ہے، وہ سیاستدان ہے اور نجومی نہیں ہے. اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ چلو بغیر صاحب 1 منٹ ہم اندر شاید اقبال بھٹی صاحب سے بات کر لیں، کیونکہ پھر ان کا جی کیا شاید صاحب آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رونا اس وقت کہتے ہیں کہ میں کئی دفعہ شعر ریپیٹ ہی کرتا رہتا ہوں کہ دریا کو اپنی موج تو کیا نہیں اسے کام ہے، لوگوں کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے. حکمران جو فیڈرل میں ہیں وہ پروونشل کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو صوبائی ہیں وہ وفاق کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. الزامات لگاتے ہیں کسی اور طرف، استعمال خود ہوتے ہیں.
تو بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں اس کا حل ابھی طور صاحب بھی کہہ رہے تھے اور اس سے پہلے عبداللہ صاحب نے کہا، اور آپ خود ماشاءاللہ آپ کی نظر بہت ہے اور گہری نظر آپ رکھتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک میچورٹی نہیں آئے گی، ہم ریاست کے اندر رہتے ہوئے سیاست کر سکتے ہیں لیکن سیاست کے تھرو ریاست کو نہیں چلا سکتے. تو میں ادا کر دیں صرف یہ ہے کہ ریاست کے اندر رہتے ہوئے سیاست کی اجازت ہونی چاہیے اور کہیں نہ کہیں جا کے تو ٹھہراؤ آنا ہے نا. میں کم از کم نون لیگ چونکہ 30 سال اقتدار میں رہی، وہ ایک میچور پارٹی بن چکی ہوئی تھی، لیکن نواز شریف صاحب بھی نون لیگ کے ہی لیڈر بنے ہیں اور اسی طرح عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے ہی لیڈر بنے ہیں. قائد اعظم کے بعد ابھی تک پاکستان کو پاکستان کا لیڈر نہیں ملا. جو پاکستان کا لیڈر ہوگا، جو ریاست کا لیڈر بنے گا، وہی اس ملک کو چلائے گا اور اسی کی عوام بات مانے گی. اس میں نواز شریف بھی فیل ہوئے ہیں، بھٹو صاحب کے بعد سبھی لوگ فیل ہونے کے بعد جو آخری اثاثہ تھا عمران خان، 4 سالوں میں انہوں نے بھی ثابت کیا اور 4 سال کا سپورٹ ان پہ آ چکا ہوا ہے. اب ہماری جو یوتھ ہے بھلے عمران صاحب کے پیچھے لگی ہو، لیکن اب وہ ریاست کے لیے پرابلم کریٹ اگر کریں گے تو ریاست لوگوں سے نہیں رکتی، ریاست نے چلنا ہی ہے، لوگ آنے جانے والے ہوتے ہیں. عمران صاحب کو آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. بے بسی اس حد تک ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں بے روزگاروں کی تعداد میں لاکھوں کا اضافہ ہو رہا ہے. جوان لڑکے جو ہیں گھر میں کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو پٹرول ڈیزل نہیں ڈلوا سکتے، آگے روزگار کوئی نہیں ہے. بجلی کے بلوں نے لوگوں کو مار دیا ہوا ہے. یہ کس قسم کی حکومت ہے، کس قسم کی ریاست ہے جس کو ہم رونا پیٹتے رہتے ہیں؟ کون سا فیس ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں؟ کون سے جہاز بھر بھر کے وہ ہمارے سپیکر صاحب باہر کے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ملکی وسائل انہوں نے اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے. ان کے اپنے محلات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کیس عدالتوں میں آنائیں اس حد تک ہیں کہ ملک کمزور ہوتا ہے تو ہو جائے. شاید اقبال بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ کا انعام ہے پاکستان. میں تو یہ کہتا ہوں درست ہے، یہ اللہ کے آخری نبی کی بلیسنگ بھی ہے، لیکن اگر ہمارے کرتوت اچھے نہ رہے تو آخر کب تک بھوک سب سے بڑی انسان کی دشمن ہے اور یہ کچھ چیزیں دیکھتی. اس وقت لوگوں کے پاس کھانے کو سیلاب کچھ نہیں ہے. اگر لوگوں نے اپنے تجوریوں کے منہ نہیں کھولے ان علاقوں میں جہاں یہ کام ہو رہا ہے تو پھر وہ دن دور نہیں کہ بھوک جو ہے وہ کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کرتی. آگے بڑی یہ پوری پاکستان کی معاشرے کا ذمہ داری ہے اور عمران خان صاحب کی ذمہ داری جہاں جلسہ کریں اس سے پہلے وہاں ٹینٹ لگائیں اور یہ ہے کہ باہر سے میاں شہباز شریف سے واپس آئیں اور یہ سارے لیڈر مل جل کے پاکستانی قوم کے لیے کچھ کریں، ورنہ حشر آپ کا پھر دنیا دیکھیے. آپ اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.